अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम इंशाअल्लाह रब ताला के फजल व करम से अपनी दी कलिमास एंड ईमान सीरीज़ की क्लास 4 में हैं और क्लास 4 में हम इंशाअल्लाह कलमा तौहीद जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लास 1 में पहला कलमा तय्यबा माना पाक पढ़ चुके हैं और दूसरी क्लास में दूसरा कलमा शहादत माना गवाही देना। इसी तरह तीसरा कलमा तमजीद माना बुजुर्गी वाला जो है वो डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो आपको इन तमाम क्लासेस की जो लिंक है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो है वो लाजमी जाके इसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम इंशाल्लाह चौथा कलमा तौहीद को पढ़ेंगे और कलमा तौहीद को समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम जो है वो रब ताला से दुआ करते हैं कि रब ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और हमें नाफे इल्म हासिल करने की तौफीक दे। ऐसा इल्म जिससे हम खुद भी फ़ायदा उठाएं और उससे हम दूसरों तक पहुँचाएं तो दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम अपनी क्लास 4 का जो है वो क्लास 4 को स्टार्ट करते हैं। उसमें हम इंशाअल्लाह कलमा तौहीद को पढ़ेंगे। कलमा तौहीद के जो माना इसके हैं अकेला, वाहिद। तो जाहिर सी बात है इस कलमा में हम अल्लाह ताला की वहदानियत को, उसकी अज़मत को और उसकी सिफ़ात कमाल को जो है वो समझेंगे और उसके जितनी भी सिफ़ात हैं हम उसकी याद दहानी करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम इनको वन बाय वन समझेंगे और कलमे तौहीद का माना ही यही है कि अल्लाह अकेला है। अल्लाह अकेला है इसका मतलब है यानी यहाँ पे शिर्क का जो फैक्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और हमने एक ही अल्लाह की इबादत करनी है तो शिर्क जो है वो शिर्क का जो फैक्टर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम इसको कलमा को समझेंगे तो कलमा को समझने के लिए हम इस कलमा को जो है वो 4 हिस्सों में समझेंगे। पार्ट 1 में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह और पार्ट 2 में लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। इसी तरह से पार्ट 3 में युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे जुल जलाली वल इकरामी बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे ताकि हमें ये चीज़ें अच्छे से याद भी रहें और हमारे दिल पर जो है वो इसका असर भी हो। क्योंकि देखिए जो बातें दिल पर असर करती हैं इंसान फिर उसकी एक तासीर होती है और फिर इंसान जो है वो उसको जब अमल भी करता है तो वो दिल से करता है, उसका दिल करता है कि वो अमल करे। तो ऐसे ही हमने जो है वो अल्लाह ताला से ऐसा ही इल्म जो है वो मांगना है जो हमारे दिल पर उतरे, जिसे सुनकर हम पर असर हो, जिसे सुनकर जिसको पढ़कर समझकर हमारा अमल बदल जाए। तो अल्लाह ताला से हम ऐसे इल्म का जो है वो सवाल करते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले एक दफ़ा मैं आपको कलमा पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इंशाअल्लाह कलमा तौहीद की हम पार्ट 4 जो है चूँकि हमने इसके 4 हिस्से बनाए तो इसको हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकरामी बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। उसी की बादशाहियत है और उसी के लिए सब तारीफें हैं। वही जिंदा करता है, वही मौत देता है और वो हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। वो बुजुर्गी वाला और इज्जत वाला है, उसी के हाथ में हर भलाई है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। There is no God except Allah.
He is one and has no partner. To him belongs the kingdom and to him is all praise. He gives life and causes death, and he is ever living who never dies. He is the possessor of majesty and honor. In his hand is all goodness and he has power over all things. अल्हम्दुलिल्लाह सिरा। तो अगर हम इसकी यानी वजाहत देखें तो हमने इसको 4 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया है, डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। क्या मतलब इसका, क्या माना बनता है कि ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, इल्ला मगर, अल्लाह अल्लाह के, नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वहदहू, वो अकेला है, ला नहीं, शरीक लहू, इसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। ये हिस्सा हमें तौहीद के बारे में बताता है और ये जो है ना तौहीद की बुनियाद है। यहाँ पे यही इसकी जैसे देखें इस्लाम में जब हम देखते हैं कि उसके 5 पिलर हैं, तो सबसे पहला जो पिलर है वो क्या है, तौहीद। इंसान का ईमान मजबूत होता है, इंसान वहां से मुसलमान होता है। मुसलमान होने के बाद उसका जो है वो उस पर पुख्ता यकीन और जो कामिल यकीन होता है वो वहां से होता है। तो पहला जो पिलर है जब वो मजबूत होता है तो जो बाकी पिलर्स हैं वो भी जो है वो साथ के साथ, जाहिर सी बात है जब इंसान की बुनियाद जो है वो मजबूत होती है तो उस पर बनने वाली इमारत भी जो है वो मजबूत बनती है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये हमें तौहीद की बुनियाद के बारे में बता रहा है कि तौहीद बेसिकली है क्या। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह को अकेला मानना है, दिल से इकरार करना है और जुबान से भी इस चीज का इकरार करना है। इसके अलावा इसका कोई शरीक नहीं, शिरक नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंसान के ईमान को मजबूत करती हैं। अब देखिएगा सूरह बकरा में 163 में अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी आप इसके सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते। हमारा जो माबूद है, हम जिसकी इबादत कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही है, अल्लाह। अल्लाह है, उसकी हमने इबादत करनी है। वही बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। लहुल मुल्कु, सारी की सारी बादशाहियत अल्लाह के पास है, अल्लाह के लिए है। व लहुल हम्दु, और हर तरह की तारीफ उसी के लिए है। तो देखें दुनिया में बादशाह जो हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन हकीकी बादशाह सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला जो है वो हकीकी बादशाह है। दुनिया में ऑनरशिप बदलती रहती है, दुनिया में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जो ओहदे हैं उसमें रिप्लेसमेंट होती रहती है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला जो है वो अल्लाह है। तो अल्लाह हकीकी बादशाह है, ना उससे पहले कोई था ना उसके बाद कोई है होगा। तो अल्लाह हमेशा से बादशाह है, बादशाह रहेगा और बादशाह था। तो ये देखिए अल्लाह हकीकी बादशाह है। जब इंसान मान लेता है ना तो उसको सामने वाले आज दुनिया में यानी बुलंद मुकाम पर जो लोग मौजूद हैं, फाइज हैं, बुलंद ओहदेदार हैं, तो उनको देखकर वो इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि हकीकी बादशाह तो अल्लाह है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, अल्लाह। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, हर चीज ने फना हो जाना है, अल्लाह बाकी जो है वो होगा। तो अल्लाह की बादशाह है, सारी बादशाहियत अल्लाह के हाथ में है। जमीनों आसमान, समंदर, पानी, खुश्की, हवाएं, आबो हवा, आपकी जिंदगी में जितने भी मामलात हैं सारे अल्लाह के हाथ में हैं। आप दुआएं करें, आपके हालात बदल सकते हैं, क्योंकि दुआएं तकदीर बदलने का जो है वो बदलने की ताकत रखती है। और इसके अलावा वलहुल हम्दु, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ जो है वो हमने करनी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है
کہ ہم کسی دوسرے شخص کی جو ہے وہ تعریف نہیں کر سکتے. اگر ایک شخص جو ہے ہماری کوئی مدد کرتا ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی تعریف نہیں بیان کرتے. اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا بھی کرتے ہیں ایک ہی وقت میں. تو الحمد جو ہے نا، الحمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر دونوں ہی ایک ہی وقت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم صرف رب تعالیٰ کی ہی تعریف اور شکر جو ہے وہ ایک وقت میں کر سکتے ہیں. تو تمام بادشاہیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے. اور وَلَهُ الْحَمْدُ، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر رب تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہم اس میں دیکھیں، غور کریں تو اسماء الحسنہ رب تعالیٰ کے صفاتی نام بھی یہاں پہ موجود ہے. الملک رب تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کہ اللہ ہی سب پر حکمران ہے، اللہ ہی سب پر جو ہے وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے وہ اسماء الحسنہ سیریز کو بھی سٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ 1 by 1 تمام جو رب تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جو رب تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہم ایکسپلین کریں گے ایک مکمل سیریز میں انشاءاللہ. تو پارٹ 3 میں ہم آ جاتے ہیں. پارٹ 3 میں جو ہے یحیی و یمیتو وہو حی لا یموت ابدا ابدا. کیا مطلب؟ یحیی، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو، اور وہی موت دیتا ہے، وہو، اور وہی، حیو کا مطلب ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، وہ نہیں مرے گا، ابدن ابدا، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. یعنی دیکھیں اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو یہاں پہ رب تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں، یحیی، ممیتو، حیو. یعنی اللہ کے صفاتی نام میں المحیی زندگی دینے والا، الممیتو موت دینے والا، وہو حیٌ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی. تو یہ رب تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. انشاءاللہ اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، اور جب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو یہ تمام باتیں جو ہے وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے جو کہ آیت عظیم بھی ہے، کہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. الحمدللہ کثیرا. تو اور پارٹ 4 میں ہم پڑھیں گے ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. مطلب ذو الجلال والاکرام، اللہ عزت و عظمت والا ہے، اللہ جلال والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اسماء الحسنہ یہاں پہ رب تعالیٰ کے کتنے ہیں؟ ذو الجلال والاکرام، عظمت والا، بزرگی والا، جلال والا، کرم کرنے والا، القدیر، قادر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں کثرت سے کہتے تھے یا ذا الجلال والاکرام. یہ ترمذی کی حدیث ہے، یا ذا الجلال والاکرام. ایک اور جگہ ہے ارشاد ہے کہ جو شخص رب تعالیٰ کے اسما اور اسپیشل یہ بتایا گیا کہ ذو الجلال والاکرام کہہ کر رب تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے. کیونکہ رب تعالیٰ کے جب ہم رب تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. اور جو ذو الجلال والاکرام کہہ کے رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، رب تعالیٰ کے جلال کو، رب تعالیٰ کے کرم کو جو ہے وہ کا واسطہ دے کر جو ہے پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. انسان یقین کامل کے ساتھ جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور رب تعالیٰ کے صفاتی نام تو اگر ہم لیں
آپ رب تعالیٰ کا کوئی بھی نام لیتے ہیں، کوئی بھی صفاتی نام لیتے ہیں، کوئی بھی ذاتی نام رب تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ذاتی نام سے پکارتے ہیں تو رب تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں اور انسان کے دل کو جو ہے وہ سکون عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ صفاتی نام ہیں جو کہ حدیث مبارکہ میں مینشن کیے گئے ہیں کہ اگر اس نام سے پکارا تو اس نام سے کہتے ہیں کہ اسپیشل انسان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو اسپیشل ایک پیکج دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اگر اس نام سے رب تعالیٰ کو پکارے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، اس کے دل کو سکون و راحت ملے گا، اور جو وہ مانگتا ہے جائز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کتنے کریم ہے۔ ہم رب تعالیٰ کو یا ذل جلال والاکرام کہہ کر پکارتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نافع علم عطا فرما، ہمیں جو ہے وہ ایسا یعنی رزق حلال عطا فرما، اور ہمیں جو ہے وہ اس قابل بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، اور ہمیں رب تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت تو ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے ہدایت، تو ہدایت تو ہم جو ہے رب تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ تو یا رب ذوالجلال ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں، آمین ثم آمین۔ تو کلمہ توحید کی اہمیت کو اگر ہم حدیث مبارکہ میں دیکھیں، یعنی ہم نے مکمل دیکھا کہ کلمہ توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بیکاز اٹس آ فرسٹ پلر، یہ فرسٹ پلر آف اسلام، تو ظاہر سی بات ہے انسان کو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص سے کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یہ صحیح بخاری میں مینشن کی گئی ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت بھی ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ، یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ دن بھر جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اس کے ارد گرد ایک پروٹیکٹیو لیئر بن جاتی ہے جس سے وہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنے اس کے فائدے ہیں، اور سارے فائدے ہمارے لیے ہیں نا، لیکن اب تعالیٰ نے انسان کو اتنے موقع دیے ہیں کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ جنت بنا سکتا ہے، وہ دنیا میں ایسے عمل کر سکتا ہے کہ وہ آسانی سے جنت میں جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو کہ رب تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ یہ عمل ہے، اس پر عمل کرو گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، یہ ریوارڈ ملے گا۔ تو 100 مرتبہ اگر ہم یہ کلمات ایک 24 گھنٹے میں سے 100 مرتبہ، یعنی 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا میرے خیال سے، تقریباً 15 منٹ لگتے ہوں گے، اور 15 منٹ اگر ہم نکالیں 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ میں ہم 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو کیا فائدے ہیں؟ 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ایک نیکی کا کیا رتبہ ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ اس وقت پتا چلے گا جب ہم جو ہے وہ روز محشر ہم جب اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ ہمیں پتا چلے گا کہ ایک نیکی کا بھی کیا جو ہے وہ کیا اس کی اہمیت تھی۔ تو 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ گناہ یعنی کہ انسان جو ہے وہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو بڑے گناہ انسان کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ انسان توبہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ بھی انسان کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اس پر حملہ ہی نہیں کر سکتا، یعنی انسان جو ہے وہ موسٹلی شیطان کی باتوں میں آ کے غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ غلط کام یعنی گناہ کرنے میں 2 چیزیں جو ہے وہ ملوث ہوتی ہیں، ایک تو نفس ہوتا ہے، دوسرا شیطان۔ تو انسان شیطان سے کے وسوسوں سے، شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے جب یہ انسانی کلمات پڑھتا ہے۔ تو کتنی نیکیاں ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا بہت فائدہ ہے، ان کلمات کا بہت فائدہ ہے۔ تو اگر ہم 15 منٹ نکال کے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ نکال لیں، تو زیادہ سے زیادہ تو آپ جتنا مرضی ٹائم نکالیں، آپ 100 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھیں، لیکن حدیث مبارکہ میں چونکہ 100 مرتبہ مینشن کیا گیا کہ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں
تو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. تو اس سے فائدہ ہمارا ہی ہے. اور ہم جب رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں تو یہ کلمات رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور رب تعالیٰ ان کلمات کو سنتے ہیں. سبحان اللہ, یہی بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور پھر اس کا اجر کتنا زیادہ ہے, اتنا ریوارڈ اس کا ہے کہ ہم یعنی کہہ سکتے ہیں لمٹ لیس, لمٹ ہی نہیں ہے, انلیمیٹڈ ہمیں انعامات جو ہے مل رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. لامحدود رب تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں ہیں ہم پر. تو اگر ہم اس کا شکر کریں کہ رب تعالیٰ آپ کا شکر ہے, تو کتنی بڑی ایک انسان کے لیے جو ہے وہ یعنی اس کا مقام ہو جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے. رب تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی زبان دی ہے جس سے وہ رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہم رب تعالیٰ کی تعریف کریں تو رب تعالیٰ کا رتبہ بڑا نہیں ہوگا, اور اگر ہم نہ کریں تو رب تعالیٰ کا رتبہ جو رب تعالیٰ کا مقام ہے وہ نیچے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ تو ہمیشہ سے بلند و بالا ہیں, عظمت والے ہیں. تو ہماری تعریف کرنے سے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا رب تعالیٰ کو. رب تعالیٰ کی تو حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنے فرشتے ہیں رب تعالیٰ کے, اور اتنے ہیں جو رب تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ سجدہ کرتے ہیں, اور یعنی وہ فرشتے جنہوں نے ایک دفعہ سجدہ کر دیا وہ دوبارہ ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ دوبارہ سے سجدہ کر سکے. اتنے فرشتے ہیں رب تعالیٰ کے جو رب تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کریں. تو رب تعالیٰ کو ہماری حمد و ثنا کی کیا ضرورت, یعنی اگر ہم تعریف کرتے ہیں, تعریف اگر ہم نہ کریں تو ہماری تعریف کرنے سے جو ہے وہ رب تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کس کو پڑتا ہے؟ ہم رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں نا, تو یہ چیزیں ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں, اور ہمارا اس چیز سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے وہ کبھی نہیں بھٹکتا, کیونکہ رب تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے انسان. جو رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان اس پر حملہ کرے. اور شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے, اور جب کمزور ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے, بھٹک بھی جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے, اس کے بعد بھی پلٹنے کا راستہ ہے. رب تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو, مجھے ایک بار کہو, یعنی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو, میں تو معاف کر دیتا ہوں, پلٹ آؤ میری طرف. تو رب تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہیں, اتنے کرم والے ہیں, اتنے عظمت والے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ کلمات صرف کلمات نہیں ہے, یہ ایک انسان کی جو ہے وہ جنت میں جانے کا باعث بن سکتے ہیں یہ کلمات. تو سبحان اللہ کہنے سے ہی جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے, اور اس درخت کی اگر میں آپ کو لینتھ اور ویڈتھ کے بارے میں بتاؤں تو بس اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا جو شیڈو, یعنی اس کا جو سایہ ہے, ایک عربی گھوڑا ہو, اور ایک عربی گھوڑا اس کی سپیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے, اور ایک عربی گھوڑا جو ہے وہ دوڑا دیا جائے اور وہ 80 سال تک دوڑتا رہے تو بھی وہ اس درخت کے سائے کو جو ہے وہ یعنی پار نہیں کر سکے گا. آپ سوچیں کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے, رب تعالیٰ کی حمد بیان کرنے سے, رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے سے انسان کو کتنا فائدہ ہے. اور رب تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اپرچونٹی, یہ گولڈن اپرچونٹیز رکھی ہیں, ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. صرف سبحان اللہ کہنے سے رب تعالیٰ ہمارے نام کا ایک جو ہے وہ جنت میں درخت لگا دیتے ہیں, اور وہ درخت کی جو یعنی اتنی جو ہے وہ اس کا سایہ ہے, اور ایک عربی گھوڑے کو یعنی بھگایا جائے تو اس کی مسافت جو ہے وہ اتنی بتائی گئی ہے کہ وہ 70-80 ہزار سال دوڑے گا, اور وہ پھر بھی وہ سایہ جو ہے وہ اس درخت کا ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ وہی بات ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنی آخرت پیار کر رہا ہے. دنیا میں رہ کر وہ چاہے تو یعنی وہاں پہ ہر انسان کی ایک جو ہے نا وہ ایک زمین ہے اس کے نام. اب اس کے جو اعمال ہے نا وہاں پہ جا کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کاشتکاری ہو رہی ہے وہاں پہ, اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم اپنی فصل کاٹیں گے وہاں پہ جا کے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر رب تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہیں, ذکر الہی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پر پھر عمل کرتے ہیں, تو ہمارا یہ اجر ایسے ضائع نہیں جا رہا.
ہم سبحان اللہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک چٹیل میدان ہے, وہاں پہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ وہاں پہ لگتے جا رہے ہیں. ہم رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, جو ہمارے اعمال ہیں وہاں پہ لگا دیے جا رہے ہیں. ہم جو بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے. اگر ہم دنیا میں اچھے کام نہیں کر رہے, ہم دنیا میں رہتے ہوئے غلط کاموں کی طرف لگے ہوئے ہیں, شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ غلط کاموں کو بھی صحیح کیا ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ لگائی جا رہی ہیں. اور ہم نے وہاں پہ جا کے ایک دن جو ہے وہ وہاں جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. تو ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال, آپ کو اپنے جلال کی قسم, یا رب ذوالجلال آپ کی عظمت کی قسم ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے دے, ہمیں ہدایت دے دے, تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی تعریف بیان کریں, اس کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں. یا رب ذوالجلال ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. یا رب ذوالجلال ہم بہت کمزور ایمان کے مالک ہیں, ہم بہت کمزور ہیں, ہم پر شیطان کی وار جو ہے وہ چل جاتے ہیں. یا رب ذوالجلال ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. ہم کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں, ہمیں کلمہ توحید پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. تو اب ہم آ جاتے ہیں کلمہ توحید کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, اور اس کو ہم اچھے سے ہم نے سمجھ لیا, اور ہم اس میں اسماء الحسنہ کو, یعنی رب تعالیٰ کے صفاتی نام کو بھی دیکھا. انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا, ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا, ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو حي لا يموت أبدا أبدا, ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا, ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہیت ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور وہ ہمیشہ زندہ ہے, کبھی نہیں مرے گا. وہ بزرگی اور عزت والا ہے, اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. There is no God except Allah. He is one and has no partner. To him belongs the kingdom, and to him is all praise. He gives life and causes death, and he is ever living, who never dies. He is the possessor of majesty, and honor in his hand is all goodness.
and He has power over all things. تو الحمدللہ ایک سرا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاسک کی طرف کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نمبر 1، آپ نے کلمہ توحید کو دل سے جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. نمبر 2، آپ نے کم از کم اس کو 10 بار دہرانا ہے، اس کی اچھے سے مشق کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے، ترجمہ بھی اس کا اچھے سے یاد ہو جائے، تو آپ نے اس کا مفہوم اپنے مائنڈ میں رکھ کر جو ہے وہ 100 مرتبہ روزانہ 100 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے اس کلمے کو. ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے مزید جو ہے وہ استقامت دے تاکہ ہم اسی طرح سے دین کی خدمت کرتے رہیں. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے.